बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद अब खैरियत से होंगे जी। बहुत से दोस्त एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम फ़्रॉड की बात तो करते हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा फ़्रॉड होता है और रियल एस्टेट के अंदर हुकूमत बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है, तो जिसकी वजह से रियल एस्टेट ग्रो नहीं कर पाती। तो क्या ये मसले कभी हल होंगे भी कि फ़्रॉड होना भी रुक जाए और हुकूमत जो है वो टैक्सेशन के अंदर रिलीफ भी दे दे? क्या ये चीज़ें कभी पॉसिबल हैं? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर यही पैटर्न चलता रहा तो सुबह क़यामत तक ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि ना टाइमलाइन बंदा पता कब दे सकता है कि जब बंदा सही ट्रैक के ऊपर हो। ठीक है, देर सवेर हो सकती है, लेकिन आपका अगर ट्रैक ही गलत हो या आपका ट्रैक कुछ सिरे से कोई हो ही ना, तो आप कभी अपनी मंजिल पे या जो टारगेट आपने अचीव करने हैं कभी आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेसिक गलती हम कर कहाँ रहे हैं, दुनिया कैसे टैक्स कलेक्शन करती है, दुनिया किस तरह अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करती है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। और अगर हम वो चीज़ करते हैं तो पहले साल से ही हम टैक्स कलेक्शन भी अपनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। जो FBR का शॉर्टफॉल है ना, सिर्फ रियल एस्टेट उसका शॉर्टफॉल पूरा कर देगी और विदाउट जो है ना इम्पोजिंग एनी एडिशनल टैक्सेस, जो है कोई टैक्स उसको एडिशनल इम्पोज नहीं करना पड़ेगा और उसका सारे टारगेट भी अचीव हो जाएंगे, टैक्सेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी और लोगों के साथ फ्रॉड भी नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक मसला आ कहाँ रहा है, गलती हो कहाँ रही है। हम FBR क्या करता है, वो टैक्स इम्पोज करता है किसके ऊपर? रियल एस्टेट की सेल परचेज़ के ऊपर। कौन सी रियल एस्टेट की सेल परचेज़? ज़ाहिर है जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, जिसकी सेल परचेज़ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे 70-80 लाख लोग गल्फ़ के अंदर बैठे हैं, फिर इसके अलावा जो बाकी हैं वो पूरी दुनिया में बैठे हैं, 1.5 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बाहर बैठा है। हर साल वो लोग कुछ ना कुछ पैसे भेज रहे हैं और मेजर जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो रियल एस्टेट में होती है। जब लेकिन आप रियल एस्टेट की स्टैट्स देखते हो तो वहाँ पे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। आपको लगता है कि रियल एस्टेट डाउन है, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस ही नहीं हो रही। जब ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही तो टैक्स कलेक्शंस नहीं हो रही, फिर जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया जाता है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। उससे जो ट्रांजैक्शंस हैं और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं। हमें ये चीज़ अब समझनी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम दुबई की एग्जांपल देते हैं, UAE की एग्जांपल देते हैं। UAE में क्या होता है, वहाँ पे तकरीबन 65% जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है ना, वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। बाकी 35 to 40% जो है ना, वो ऑन ग्राउंड जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी सेल परचेज़ हो रही होती है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रही होती है। अब 65% ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि जो किस्तों के ऊपर के 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आपको हम बना के देंगे, डिफरेंट पेमेंट प्लान ऑफ़र किए जाते हैं। कोई कहता है जी 70-30 के 70% पे पोजीशन दे दूंगा, कोई कहता है 50-50 के 50% आपसे पैसे लूँगा तो तब तक आपकी बिल्डिंग रेडी होगी, आपको बना के दे दूंगा, ये एमेनिटीज़ होंगी, ये सारा कुछ होगा। तो ये 65% उस रियल एस्टेट में जो दुनिया की अभी जंग से पहले जो है वो सबसे बेहतरीन कारकर्दगी वाली जो रियल एस्टेट है उसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 65% ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या ऑन ग्राउंड है सारी प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आती है? पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। पाकिस्तान में भी जब आप स्टैट निकालोगे तो आपकी तकरीबन 70% के करीब जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रही है, जो किस्तों के ऊपर या तो प्लॉट लिए जाते हैं या किस्तों के ऊपर कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल प्लाजाज के अंदर या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये 70% है। लेकिन जब आप अपना सिस्टम देखते हो, FBR का सिस्टम देखते हो, तो ये 70% के करीब, ये फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, ज़ाहिर मेरे पास कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हो तो आपको लगता है कि हर 10 में से जो 7 लोग हैं वो किस्तों वाली प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो 3 लोग हैं वो सिर्फ ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब FBR टैक्स किससे कलेक्ट कर रहे हैं? जो 3 लोग ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे। अब जब वो टारगेट पूरा नहीं होता वो मज़ीद टैक्सेशन इंक्रीज़ कर देते हैं, उन 3 लोगों पे मज़ीद इंक्रीज़ होती जाती है और एक वक्त आता है कि वो जो 3 लोग हैं ना वो भी डिस्करेज होते हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं और अल्टीमेटली वो भी किस्तों वाली चीज़ के ऊपर चले जाते हैं कि वो जो 7 लोग पहले किस्तों वाली प्रॉपर्टी ले रहे थे ना, अब 8 लोग लेना शुरू हो गए। तो मज़ीद जो है ना टैक्स जो कलेक्शन का जो डेफिसिट है वो बढ़ता जाता है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपको सबसे पहले वो जो सेगमेंट है ना हमारा किस्तों वाला, इंस्टॉलमेंट वाली, किसी तरह की भी पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ है, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हों, छोटे सिटीज़ हों, हर जगह ये गोरख धंधा चल रहा है।
اس کو آپ نے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے. ٹرانسپیرنٹ کیسے کرنا ہے؟ جیسے ابھی کچھ ٹائم پہلے میرا خیال ہے FBR کی تجویز آئی بھی تھی کہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کب ہوگا. پنجاب گورنمنٹ نے بھی کہا تھا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, مجھے نہیں پتا. اللہ کرے یہ چیز ہو جائے کہ جی آپ جو قسطوں والی پراپرٹیز ہے نا اس میں آپ بار کوڈ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر دیں. بار کوڈ کیا ہوگا؟ یا QR کوڈ آپ امپلیمنٹ کر دیں کہ کوئی بھی بندہ, میرے جیسا بندہ ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا, اور زیادہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں جن کو باہر بیٹھے کچھ نہیں پتا ہوتا, کہ جی ان کو ایک اگر فائل ایشو ہو رہی ہے نا, وہ بار کوڈ اس کے اوپر لگا ہو, QR کوڈ لگا ہو, اس کو میں اسکین کروں تو میں گورنمنٹ کے پورٹل کے اوپر چلا جاؤں جہاں پہ مجھے پورا ریکارڈ مل جائے کہ بھائی جان یہ ڈیولپر ہے, اس نے جو لینڈ بائی کی ہے اور اس لینڈ کے اندر یہ اس نے بلاکس نکالے ہیں یا یہ بلڈنگز نکالی ہیں, اور مجھے جو یہ یونٹ بیچ رہے ہیں یہ یونٹ نمبر ہے اور یہ گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے, تو میں بالکل 100% سیٹسفائی ہو جاؤں گا. میں فوراً سے پیسے ٹرانسفر کروں گا. اب وہ جو گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اوپر آ گیا, وہ پروجیکٹ بھی پورا ایک یونٹ اس کا گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اوپر ہے. تو جو لیگل ہمارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا, جو فراڈ ڈیولپر کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس لینڈ ہی نہیں ہوتی اور وہ جی 500 کنال لینڈ لی, 5000 کنال بنا کے بیچ دی, اور وہ سارے جو 4500 کنال کے لوگ ہیں جن سے پیسے پکڑے وہ سارا فراڈ ہو گیا. اب یہ جو پیسہ ہے یہ کبھی نہ FBR کے ریکارڈ کے اوپر آتا ہے نہ کسی گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اوپر آتا ہے. جب ریکارڈ پہ ہی نہیں آتا تو اس سے ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہوتی, لیکن دوسرے اینڈ پہ یہ انویسٹر کی جیب سے یہ پیسہ تو نکل جاتا ہے, لیکن سرکار کو بھی فائدہ نہیں ہوا کہ جی اس کو تو ٹیکس ہی نہیں ملا کیونکہ اس کے ریکارڈ پہ نہیں تھا. دوسرے نمبر پہ انویسٹر کو بھی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ ڈیولپر تو اس کے ساتھ, یا وہ جو ڈیلر ہے وہ جو بھاری ریبیٹس لے رہا تھا وہ تو ایک فراڈ مافیا کا حصہ تھا. تو یہ اصل فائدہ کس کو ہوا؟ وہ فراڈ ڈیولپر کو, اور اس کے ساتھ جو اس کے ایفیلیٹ مارکیٹر سے یا جو ڈیلر سے ان کو فائدہ ہوا, اور وہ دونوں نے وہ چوری کھائی اور وہ نکل گئے. اور بیچارہ انویسٹر بھی پٹتا رہ گیا کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ تو فراڈ سے بھری ہے, یہاں تو فائدہ ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ FBR کہتا ہے جی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی اور جی حالات یہ اور ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی. لیکن جب آپ یہ کام کرو گے, ٹرانسپیرنسی لے کے آؤ گے, انویسٹر بھی پرسکون ہو جائے گا, گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اوپر بھی چیز ہوگی کہ بھائی جان یہ پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہیں, اپروو ہے نہیں ہے, وہ سارا چکر ہی یہاں سے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جس چیز کو بار کوڈ لگ گیا اس کا مطلب ہے وہ لیگلی اپروو ہونے کے بعد اس سٹیج تک پہنچی ہے نا. اس کے علاوہ آپ انلیگل کر دو نا کہ جی انلیگل ہے, غیر قانونی ہے, یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو انویسٹر کو بھی پتہ ہوگا اس پیٹرن پہ. آپ نے بجلی کا بل لینا ہے تو کیا کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو بجلی کا بل ہی نہ دے؟ سرکار نے جب لینی ہے چیز تو وہ لے لیتی ہے نا. کسی کا اگر 2000 بل بھی ہے وہ بھی ریکور ہو جاتا ہے. تو ٹرانزیکشنز کتنی زیادہ ہوں گی ریئل اسٹیٹ کی؟ کیا اس کو مینیج کرنا مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے, اس کو آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ QR کوڈ سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے, انویسٹر کو بھی پتہ ہو, گورنمنٹ کو بھی پتہ ہو, ڈیولپر کو بھی پتہ ہو کہ بھائی جان اب مجھے انلیگل چیز نہیں بیچنی, لیگل ہی بیچ سکتا ہوں. وہ بے شک اپارٹمنٹ ہو, وہ شاپ ہو, یا وہ کوئی کمرشل ریزیڈینشل پلاٹ ہو, کوئی سبز باغ دکھا کے کوئی بندہ کچھ نہیں بیچ سکتا. اچھا, پہلی چیز سیکیور کر دی. دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ ایسکرو اکاؤنٹ. ایسکرو اکاؤنٹ کیا ہوگا؟ سرکار کے ساتھ آپ کا ڈیولپر کا اکاؤنٹ بنے گا, اور ایسکرو اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی جو بھی میں پیسے دے رہا ہوں, کوئی قسط دے رہا ہوں, وہ ڈائریکٹ ڈیولپر کے پاس نہیں جائے گی, وہ اس ایسکرو اکاؤنٹ میں جائے گی. ایسکرو اکاؤنٹ کس کے ساتھ بنتا ہے؟ وہ ڈیولپر اور سرکار کا کمبائنڈ ایک اکاؤنٹ بنے گا. اچھا, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ میں نے اگر کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے نا, جیسے DHA میں ہوتا ہے یہ, اب مجھے نہیں پتا اب ہوتا ہے, سال پہلے تو ہوتا تھا کہ جی وہاں پہ کسی نے ہائی رائز اپنا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے نا, تو جی اتنے % جو ہے نا پورے پروجیکٹ کی کاسٹ کی اس کے پاس ویلیو ہونی چاہیے. ایسکرو اکاؤنٹ کے اندر اپنا وہ لاک کروائے ڈیولپر, اور اس کے بعد جی یہ پری ریکوزٹس ہیں یہ پوری کرے, اس کے بعد وہ اپنا پروجیکٹ لانچ کر سکتا ہے. پہلے تو یہ تھا, اب کا مجھے نہیں پتا, جس کی وجہ سے یہ جو فراڈ ڈیولپرز ہیں یہ ہائی رائز کے جو پروجیکٹس لانچ وغیرہ کرتے ہیں یہ DHA میں جا کے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے بائی لاز اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہیں کہ انہوں نے تو کرنا ہوتا ہے فراڈ, اور ان کو اس طرح پیسے بچتے نہیں ہیں کیونکہ ہر چیز ریکارڈ پہ آتی ہے, DHA کے ریکارڈ پہ آئے گی, تو یہ نہیں کر سکتے. تو یہ جی ایسکرو اکاؤنٹ بنے, آپ کو پتہ لگے کہ یار یہ جو ڈیولپر ہے اس کی اتنی ورتھ ہے بھی, یہ ویٹنگ ہو جائے گی نا کہ جی میں جی 10 ارب کا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہوں, 2.5 ارب روپیہ میں نے پہلے اپنی جیب سے نکال کے وہ لاک کروانا ہے وہاں پہ. تو اگر میرے پاس 2.5 ارب ہوگا نا, اس کا مطلب ہے میری پیچ ہے, میری بیک بون ہے. لیکن یہاں تو لوگوں کے پاس 10 کروڑ نہیں ہوتا, وہ 20 ارب کا پروجیکٹ کیا لانچ کر دیتے ہیں. 10 کروڑ کے اوپر 5 کروڑ نہیں ہوتا, لوگوں سے ہی پیسہ اکٹھا کیا اور وہی پیسہ گھماتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں.
ایسکرو اکاؤنٹ سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویٹنگ ہو جائے گی پہلے ڈیولپر کی, اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آئے گا, لانچ کرے گا, اس کے بعد جو بھی میں انسٹالمنٹ کے پیسے دوں گا وہ ادھر جا رہے ہوں گے. اور سرکار کیا کرتی ہے پھر پورے پروجیکٹ کی نا BOQ بنتا ہے کہ جی اس سٹیج پہ اتنے پیسے چاہیے, اس پہ اتنے چاہیے. وہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی ڈیولپر ان کو سرکار کو دکھاتا جائے گا, پیسے ریلیز ہوتے جائیں گے, اگلے مائل سٹون کے پیسے ملتے جائیں گے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. کمپلیٹ ہونے کے بعد پتہ لگے گا کہ خرچہ کتنا ہوا, آئے کتنے تھے, خرچہ کتنا ہوا, پیسے کتنے بچے, ڈیولپر کو کتنا پروفٹ ہوا, اور جس بندے نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی اس کا بھی ٹیکس کٹ گیا, جو ڈیولپر نے پیسہ کمایا اس کا بھی ٹیکس کٹ گیا. اور بیٹھے بٹھائے یہ جو ہماری 70% کے قریب جو ریئل اسٹیٹ آف پلان چل رہی ہے, جو کہیں ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہوتی, زیادہ تر ہوتی ہی نہیں ہے, تو وہ ریکارڈ کا حصہ آ جائے گی. اور بیٹھے بٹھائے آپ کا اربوں روپے کا, بلینز آف ڈالر کا آپ بات کریں, بلینز آف ڈالر کی ٹیکس کلیکشن آپ کی بڑھ جائے گی. تو یہ اس طرح مشکل تو نہیں چیز, دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. دبئی کے اندر لوگ کیوں کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آج بھی جب میں بات کر رہا ہوں دبئی کے حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہے, لیکن ابھی بھی لوگ وہاں پہ آف پلان پراپرٹیز میں, مجھے اتھینٹک ذرائع سے پتہ لگا ہے, لوگ بہت جو ہے نا سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, پوری دنیا سے کر رہے ہیں. کیوں؟ ایک تو ایسکرو اکاؤنٹ ہے, لوگوں کو پتہ ہے بھائی جان ڈوبے گا نہیں. دوسرا وہ جو گورنمنٹ ان کی بیک پہ کھڑی ہے, سارا ان کی فائل سسٹم وغیرہ, کوئی فراڈ والا چکر ہی نہیں ہے کہ ایک اپارٹمنٹ 4 لوگوں کو بیچ دیا, یا ایک فائل 4 لوگوں کو بیچ دی, ایک پلاٹ 4 لوگوں کو بیچ دیا, اور الٹیمیٹلی پتہ لگا ان 4 کو بھی نہیں ملا, وہ فراڈ ہو گیا. تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. لوگ سیف فیل کرتے ہیں, سیکیور فیل کرتے ہیں, تو اپنا پیسہ وہاں پہ جا کے لگاتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں, اگر یہ ہو جاتی ہیں تو میں کہوں گا کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر ٹیکس کلیکشن بھی بیٹھے بٹھائے بڑھ جائے گی, اور لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی نہیں ہوگا, ٹرانسپیرنسی بھی بڑھ جائے گی, اور ایک جنٹل مین گیم جو ہے نا وہ یہ بن جائے گی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ. لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. کیوں؟ جو حکام بالا ہیں وہ پولیٹیشینز بھی ہو سکتے ہیں, اور بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی تو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ان کے تو اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. اگر وہ یہ کام کریں گے تو وہ خود شکنجے کے اندر آ جائیں گے. اس لیے بیچارہ FBR وہاں پہ کیا کرے, یہ جو مافیاز ہیں یہ سسٹم کے اندر گھس کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ جو ہے نا یہ چیزیں کبھی امپلیمنٹ ہونے ہی نہیں دیں گے. ہاں اگر سرکار چاہے تو کر سکتی ہے, ڈنڈے کے زور پہ کر سکتی ہے, جیسے بڑی چیزیں پہلے امپلیمنٹ کر دی ہیں نا, یہ بھی کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ تب تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اگر یہ منزل کا تعین نہیں ہوگا, صبح قیامت تک ہم روتے رہیں گے, سارے انویسٹر بھی روتے رہیں گے, سرکار بھی, FBR بھی, سارے روتے رہیں گے اپنے اپنے اینڈ پہ, لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. امید ہے آپ میری تجاویز سے اتفاق کرو گے, کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا. اگر کسی کی اپروچ ہو تو حکام بالا تک میری یہ ویڈیو پہنچائیے گا, کیونکہ ہم درد رکھتے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے بھی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ فلرش کرے, اور پوری دنیا سے انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کر بھی رہے ہیں, لیکن وہ اس سسٹم کی وجہ سے جو کہ آف پلان پراپرٹیز کا ہے, یہ ریکارڈ کے اوپر آتا ہی نہیں ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں رہی. حالانکہ ہر سال پاکستان میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, لیکن ساری وہ آف ریکارڈ ہے, کہیں پہ بھی وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. تو جی 2 چیزیں کر دیں, QR کوڈ سسٹم لے آئیں, ایسکرو اکاؤنٹ والا سسٹم لے آئیں, آپ کے فراڈ ڈیولپر سارے دم دبا کے بھاگ جائیں گے. صرف اچھے ڈیولپر, اچھے لوگ رہ جائیں گے, اچھی مارکیٹنگ کمپنیاں, اچھے ڈیلرز رہ جائیں گے. باقی یہ جو ساری گندی مچھلیاں ہیں نا, یہ اس تالاب سے نکل جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا ایک چیز میں کہنا بھول گیا, ہمارا انویسٹر گروپ کا لنک آ رہا ہے ڈسکرپشن کے اندر, اس کو لازمی جوائن کیجیے گا. بارش شروع ہو چکی ہے یہاں پہ, تو ویڈیو میرا خیال ہے کافی لمبی ہوگی ہے, اس کو یہیں پہ لاک کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ویڈیو اچھی لگی کمنٹ کیجیے گا, چینل پہ نئے ہیں چینل کو جوائن کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا, اور انویسٹر گروپ لازمی جوائن کر لیں, ڈسکرپشن میں لنک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.